मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आपको पता है सूरह नूर में अल्लाह ने शुरू में ज़ानी के हकाम बयान किए कि कोड़े मारो इनको, बहुत अच्छी तरतीब है सूरत की। फिर उसमें अल्लाह ताला ने जो बेगुनाह लोगों पर ज़िना की तोहमत ना लगे कहीं, उसका सद्दे बाब किया। फिर मियाँ बीवी अगर एक दूसरे पे फहाशी की तोहमत लगाते हैं तो उसके बारे में हकाम बताए। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिन पर झूठी तोहमत लगी थी उसका सद्दे बाब किया। तो अब अल्लाह ताला और बहुत सारे ऐसे अहकाम जो गैर अखलाक़ी हैं, जो सोसाइटी के लिए नासूर हैं और उससे बेहयाई की तरवीज होती है, उन तमाम बातों से अल्लाह ताला ने इस रुकू में मना किया। तो बहुत सारे अहकाम हैं, ये अखलाक़ी अहकाम हैं। मुस्लिम सोसाइटी में हमेशा से इन पर अमल होता रहा है, अब अमल करना छोड़ दिया मुसलमानों ने, जिसकी वजह से ज़वाल का शिकार हैं। तो उन अहकाम में पहला हुक्म अल्लाह ने बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, ऐ ईमान वालों अपने घरों के अलावा घरों में दाखिल मत हो, हत्ता तस्तअनीसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा, यहाँ तक कि इजाज़त ले लो और उनके घर वालों को, उसमें रहने वालों को सलाम न कर लो। यहाँ पर अल्लाह ने इजाज़त का तस्करा पहले किया, सलाम का बाद में। ये वाव के साथ, तो खूब समझ लें अरबी में वाव तरतीब के लिए नहीं है। तो असल मकसद तो था इजाज़त लेना, इसलिए इजाज़त का पहले तस्करा किया है। वरना शरीयत का हुक्म ये है, अहादीस से पता चलता है कि सलाम पहले किया जाएगा और गोया सलाम ही इजाज़त होगा। यानी जब आप किसी के घर जाते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो अगर वो आगे जवाब में कहता है वालेकुम अस्सलाम, अंदर आ जाएं, आप आ सकते हैं, तो अब अलग से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि असल मकसद यहाँ सलाम करना नहीं है, आप किसी के घर जब जाते हैं सलाम करने नहीं जाते, मिलने के लिए जाते हैं या कोई आपको काम होता है इस सिलसिले में जाते हैं आप। तो इसलिए क्योंकि उसमें जो अहम चीज़ है वो ये कि बग़ैर इजाज़त के आप किसी के घर में ना घुसें, तो इसलिए इजाज़त का तज़किरा पहले किया और फिर सलाम का भी कर दिया कि उसमें जो मुनासिब तरीक़ा, जो सुन्नत तरीक़ा है किसी के यहाँ जाने का, वो सलाम का भी है, इसलिए सलाम का तज़किरा बाद में किया। लेकिन अमली लिहाज से तरतीब यूँ होगी कि सलाम पहले होगा, बाकी बाद में। तो ऐ ईमान वालो किसी के घर में मत दाखिल हो जो तुम्हारे घरों के अलावा हो, यहाँ तक कि तुम उनसे इजाज़त तलब कर लो और सलाम कर लो उनके घर वालों को। ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम्हें नसीहत हासिल हो। ये हम इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि तुम नसीहत हासिल हो तुम्हें और इस पर अमल करो। देखें अपने घर में क्या हुक्म है। यहाँ तो अल्लाह ने फरमाया कि दूसरे के घर में बग़ैर इजाज़त के मत जाओ। तो पहली बात तो ये है कि घर में सिर्फ़ दाखिल होना मुराद नहीं है। सही है, बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा जुइलल इस्तिज़ानु लिअजलिल बसर, कि अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया कि किसी के घर जाओ तो इजाज़त लेके जाओ। तो बुखारी की हदीस में आपने फरमाया कि ये इजाज़त का हुक्म इसलिए है ताकि किसी के घर पे उसकी मर्ज़ी के बग़ैर नज़र ना पड़े। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में फ़रमा दिया कि यहाँ सिर्फ़ दाखिला मुराद नहीं है, बल्कि किसी के घर में नज़र पड़ना मुराद है। नज़र पड़ना, मिसाल के तौर पर आप बाहर खड़े हुए हैं किसी के घर के, बैल बजाई आपने और आप गेट के बिल्कुल सामने हैं। बाज़ दफ़ा गेट एकदम सामने वाला चौपट खोल देता है, जैसे ही खोला तो आपका आखिर तक नज़र पड़ गई, तो आपने इस आयत पर अमल नहीं किया। आप ये नहीं कहेंगे भाई अल्लाह मियाँ ने तो कहा है कि दाखिल मत हो, मैं दाखिल थोड़ी हुआ, मेरी तो नज़र पड़ गई अंदर। इसी वजह से इस आयत की रोशनी में उलमा का, सुलहा का हमेशा से अमल रहा है। आज भी आपने तबलीग जमात वालों को देखा होगा, जब किसी के यहाँ गश्त के लिए जाते हैं तो हमेशा दरवाज़े के किनारे पे खड़े होते हैं, दरवाज़े से हट के खड़े होते हैं। तो पहली बात तो ये कि जब आप किसी के यहाँ जाएंगे तो गेट के सामने खड़े होने की शरअन आपको इजाज़त नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि दरवाज़ा खुले और आपकी नज़र घर के अंदर पड़ जाए। इसी आयत से ये भी पता चला कि जब आप अपने घर की छत पे चढ़ेंगे किसी काम से, और आपको ये पता है कि मैं जब छत पे चढ़ूँगा तो सामने वाले घरों पे मेरी सहन पे नज़र पड़ सकती है, उनके कमरों में नज़र पड़ सकती है, जैसे मज़दूर वग़ैरह छतों पे जाते हैं, तो भी पड़ोसियों से पहले इजाज़त ली जाएगी इसी आयत की रोशनी में। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ फरमा दिया कि ये जो इजाज़त का हुक्म है ना, दाखिल मत हो, इससे मुराद है नज़र ना पड़े। तो लिहाजा ऐसा होता है आज कहीं किसी के यहाँ मज़दूर आए हुए होते हैं या किसी की कोई चीज़ गुम गई है, छत पे चढ़ना है, तो बग़ैर बताए छत पे चढ़े जाते हैं, पूरे महल्ले पे घरों पे नज़र पड़ रही होती है। अब तो हया ही ख़त्म हो गई है, नज़र पड़ भी जाए तो लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।
لیکن ظاہر ہے حیا سے متعلق مسائل ہیں. عام طور پہ گھروں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں, بے پردہ بیٹھی ہوتی ہیں, تو بے تکلف ہوتا ہے انسان اپنے گھر میں. دوسرا اس کے گھر میں جھانک لیتا ہے, کسی گناہ پہ بھی نظر پڑ سکتی ہے. شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ گناہ پہ پردہ ڈالو, اور آپ نے دیکھ لیا اس کے گناہ کو تو یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ آپ نے تجسس کیا. تو اس لیے گھر کی چھت پہ چڑھنا, کسی ایسی جگہ پہ جانا کہیں بھی کہ آپ کی کسی کی گھر پہ نظر پڑ سکتی ہے, تو وہ بھی اس آیت کی روشنی میں حرام ہے. تیسرا اس میں اہم حکم یہ یعنی آیت کے مفہوم میں ہی یہ تمام احکام داخل ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے گھر میں تم اجازت کے بغیر جا نہیں سکتے یا گھس نہیں سکتے, تو احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد ہے کسی کی پرائیویسی میں بھی مطلع نہیں ہو سکتے آپ. یعنی اس آیت میں اللہ نے دو وجہ سے حرام کیا. ایک تو بے حیائی سے بچنے کے لیے کہ خام خواہ میں کسی عورت پہ نظر پڑے گی, وہ بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ نہیں یعنی بے حجاب بیٹھی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ کسی کی پرائیویسی میں آپ گھس جائیں گے. ایک آدمی کوئی کام چھپ کے کر رہا ہے, آپ کی نظر اس پہ پڑ جائے گی, تو لوگوں کی پرائیویسی پہ مطلع ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس حکم کو اللہ نے سورہ حجرات میں اور ڈیٹیل سے بیان کیا, ولا تجسسوا, تجسس میں مت لگو. تو اسی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے موبائل میں گھس جانا اس کی اجازت کے بغیر, کسی نے اپنا موبائل آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا اور آپ اس میں چیٹ جا کے پڑھنا شروع, یہ بہت بڑی بیماری ہے آج لوگوں میں. کسی نے اپنا کمپیوٹر دیا, آپ جا کے ہسٹری چیک کر رہے ہیں کہ یہ کیا کیا دیکھتا ہے, اور اس کی ہارڈ ڈسک میں گھسے ہوئے ہیں, کس کس کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے کمپیوٹر خریدا تو جس نے بیچا اس نے ٹیم ویور جو ہے وہ اس میں انسٹال کیا ہوا تھا, اور پتہ نہیں کیا اس نے ٹیکنیکل کام کیا کہ اس کے لیپ ٹاپ میں گھسا. وہ خاتون تھیں جس نے مجھے بتایا یہ, اور وہ اس خاتون کے لیپ ٹاپ میں گھس کے ان کی تصویریں نکال کے بلیک میل کرنے لگا. تو بہت ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی گندگیاں ہوتی ہیں. تو نہ ہمیں تجسس کی اجازت ہے, نہ ہمیں کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی اجازت ہے. اسی طرح گھر کے اندر کسی کا کوئی پرسنل روم ہے, اپنا ذاتی کمرہ ہے, تو اللہ نے تو کہا نا گھروں میں مت جاؤ. تو گھر کا مطلب اگر کوئی کسی کے گھر میں کوئی اپنا پرائیویٹ روم ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بیٹا جب بالغ ہو جائے نا, لڑکا بالغ ہو جائے, تو باپ بھی اس کے کمرے میں اس کی پرمیشن کے بغیر اچانک نہیں جا سکتا. یہ ہو سکتا پتہ نہیں کس حال میں وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہو تو اچانک والد اس میں گھس جائے. اسی طرح کسی بہو کا ایک اپنا کمرہ ہے تو ساسیں بعض دفعہ اس میں ایسے گھس جاتی ہیں کہ بھئی ہمارا گھر ہے, ہم جہاں جس کمرے میں چاہیں چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام قسم کی باتوں پہ پابندی لگا دی ہے. کسی کا بھی کوئی پرائیویٹ روم ہے گھر کے اندر تو وہ اس کا ہے, تو اب اس میں نہیں جا سکتے آپ اس کی پرمیشن کے بغیر. ہاں اگر باپ کو یہ خطرہ ہے کہ بیٹا گھر میں کمرے میں بند کر کے ایسا نہ ہو کوئی الٹا کام کر رہا ہو, کوئی فحش فلمیں دیکھ رہا ہو, آج کل نوجوانوں میں بیماری بہت ہے, تو پھر پہلے سے بتا دیا جائے اس کو کہ بھئی آپ کو لاک کرنے کی اجازت نہیں ہے, خطرہ ہے اس بات کا کہ کوئی برائی نہ کر رہے ہو, یا بیٹی کے بارے میں خطرہ ہے کوئی ایسا نہ ہو کہ بند کمرے میں جوان لڑکی ہے کوئی برائی کی طرف نہ جا رہی ہو, تو پہلے سے اس کو بتا دیا جائے کہ یہ پرائیویٹ روم نہیں ہے, آپ کو ہم نے دیا ہے آرام کرنے کے لیے, اس میں کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے. تو پہلے سے بتا دیا جائے پھر جائز ہے, پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اچانک چھاپے مارنا اور دوسرے کی برائیوں پر مطلع ہونا یہ ماں باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے, بہن بھائیوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے, میاں بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. تو البتہ چند صورتیں مستثنیٰ ہیں, کسی آپ کو کوئی نقصان کا بڑا خطرہ ہو کسی سے تو پھر ایک الگ بات ہے. کہیں نقصان کا اگر خطرہ ہے نا کسی کو کہ اگر جو ہے اس کو اس طرح چھوڑ دیا گیا تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے, تو اپنے آپ کو نقصان کے سے بچانے کے لیے جیسے ایجنسیز ہوتی ہیں وہ تجسس کرتی ہیں ملک کے دشمنوں کو پتہ لگانے کے لیے, وہ کال ریکارڈ کر رہی ہوتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی ملک کے لیے کوئی دشمن ہو, کوئی جاسوس ملک میں گھس آیا ہو, تو کال ریکارڈ کرنے کا مقصد لوگوں کی پرائیویسی میں گھسنا نہیں ہوتا, بلکہ کال ریکارڈ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ملک کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہو. تو ایسے کسی بڑے ضرر یا کسی انفرادی ضرر سے بچنے کے لیے اس کی گنجائش ہے, ادروائز شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, اگر تمہیں وہاں کوئی بھی موجود نہ محسوس ہو, یعنی تم کھڑے ہوئے ہو اور وہاں آوازیں دے رہے ہو, سلام کر رہے ہو, تمہیں لگا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے, فَلَا تَدْخُلُوهَا, تو بھی نہیں جا سکتے, حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, یہاں تک کہ صراحتاً اجازت نہ دے دی جائے. یعنی آپ نے 3-4 دفعہ سلام کیا یا 3 دفعہ بیل بجائی اور آپ کو لگا کہ اب یہاں کوئی بھی نہیں ہے, تو چلو میں دیوار پھلانگ کے چلا جاتا ہوں, چلو میں تالا توڑ دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں نہیں, جب تک صراحتاً اجازت اندر سے آواز نہیں آتی کہ بھئی آپ کو آنے کی اجازت ہے, اس وقت تک کسی اور کی گھر میں آپ نہیں جا سکتے.
اور یہ خوب سمجھ لیں یہاں کسی اور کے گھر سے مراد کسی کی ذاتی ملکیت والا گھر نہیں ہے، بلکہ وہ گھر جس میں کوئی رہتا ہو، چاہے وہ آپ ہی اس کے مالک ہو، یعنی آپ مالک ہو لیکن آپ نے کرایہ دار کو دیا ہوا ہے. تو اب یہ نہیں کہ آپ مالک مکان ہو تو آپ دیوار پھلانگ کے آ جاؤ یا بغیر اجازت کے گھس جاؤ کہ یہ تو میرا ذاتی گھر ہے. تو یہ نہیں، کیونکہ یہاں گھر سے مراد ہے وہ لوگ جو اس گھر میں رہتے ہیں، چاہے وہ گھر ذاتی ملکیت میں آپ ہی کی ملکیت میں ہو، لیکن کرایہ دار بھی ہے تو وہ اس کا گھر کہلائے گا جو اس میں رہتا ہے، نہیں عرف میں جس کا گھر کہا جاتا ہے. تو یہ مراد ہے اس میں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی نہیں ملتا، کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آوازیں مار رہے ہیں، دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو وہ پھر ایک بہانہ تلاش لیتے ہیں کہ یار اندر سے کوئی، ہمارا تو فرض پورا ہو گیا تو چلو ہم گھس جاتے ہیں اندر. تو عین ممکن ہے بھائی کوئی ہو وہ نہ ملنا چاہ رہا ہو آپ سے، وہ آواز نہ نکال رہا ہو یا وہ سو رہا ہو. تو یہ یعنی قرآن نے یہ سد باب کیا ہے کہ اندر سے آواز نہ آنا جس کی وجہ سے تمہیں یہ وہم ہونا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، یہ اس کی اجازت نہیں دے رہا تمہیں کہ تم اندر چلے جاؤ. اب تو جب تک صاف لفظوں میں اجازت نہیں ملتی آپ کو اس گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو چلے جایا کرو. بعض لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، وہ آتے ہیں جب کسی کے گھر میں بیل بجائی، اندر سے آواز آئی بھئی آپ بار بار بیل بجا رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ اجازت لی جائے گی. تو 3 دفعہ دروازہ نوک کرنا بھی ثابت ہو گیا اس میں، 3 دفعہ سلام کرنا بھی ثابت ہو گیا، 3 دفعہ بیل بجانا بھی ثابت ہو گیا اس میں. تو تیسری دفعہ کے بعد حدیث میں ہے کہ آپ واپس چلے جائیں. تو 3 دفعہ کے بعد بھی آواز نہ آئے تو بھی واپس جائیں، یا آواز آئی کہ آپ چلے جاؤ میں نہیں ملنا چاہتا آپ سے تو بھی چلے جائیں آپ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اندر والا صاف لفظوں میں نہیں کہتا کہ میں نہیں ملنا چاہتا، بلکہ وہ کوئی بہانہ کر دیتا ہے. جیسے ملازم ہے وہ اندر سے کہہ دیتا ہے بھئی صاحب بہت مصروف ہیں اس وقت، تو یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے، بعض دفعہ صحیح بھی بات ہوتی ہے. لیکن قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس گھر کے اندر رہنے والا تم سے نہیں ملنا چاہتا، گیٹ نہیں کھولنا چاہتا، تو اس کو انسسٹ مت کرو، مجبور مت کرو. کیونکہ ہمارے ہاں نا یہ بھی ایک یہ تو جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا ان سے پوچھیں کہ ان کے کتنی فیور میں یہ آیتیں جا رہی ہیں. بعض دفعہ لوگ ہوتا ہے کہ آ کے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، جو بھی تھوڑے سے مشہور لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سر پہ مسلط ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے ملنا ہے لازمی. اس کو پتہ ہوتا ہے جی مولانا صاحب یا فلاں صاحب گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسلط ہو جاتا ہے کہ ملنا ہی ملنا ہے. تو ہر وقت ہر آدمی کا موڈ نہیں ہوتا ملنے کا. بعض دفعہ آدمی کسی ایسی ٹینشن میں ہوتا ہے وہ نہیں ملنا چاہتا، بعض دفعہ گھر میں کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے نہیں ملنا چاہتا، بعض دفعہ نیند کا مسئلہ ہے، 20 قسم کے مسائل ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے اگلے کو مجبور مت کرو کہ وہ تم سے لازمی ملے. یہ اخلاقیات ہیں جو آج ہمارے اندر ختم ہو گئی ہیں. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں اگر کہا جائے کہ چلے جاؤ تو چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. یعنی اس کے خلاف چلو گے تو پاکیزگی نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری عزت کا بھی جانے کا خطرہ ہے، اور تکبر کی بات بھی ہے، سامنے والے کا نقصان بھی ہے، گناہ بھی ہے اس میں، اور تمہارا اپنا بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ گناہ کی بات ہے. ظاہر ہے جو چیز گناہ سے بچانے والی ہوگی وہ پاکیزگی کی چیز ہوگی. تو چلے جانا واپس یہ زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اللہ نے کمپیریٹیو ڈگری اس لیے استعمال کی کہ بعض دفعہ سر پہ مسلط ہونے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی میرا فائدہ اسی میں ہے کہ میں مل کے جاؤں اور جانے میں نقصان ہے. تو اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسے موقع پہ جانے میں فائدہ ہے، زیادہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے کچھ ہو سکتا ہے کچھ نقصان ہو ملاقات نہ کرنے کا، لیکن کرنے کا نقصان ایسے موقع پہ ملاقات نہ کرنے کے نقصان سے زیادہ ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا نا کہ کسی کے گھر میں مت جاؤ، تو گھروں میں صرف گھر مراد نہیں ہے، کسی کی کوئی بھی پرائیویسی کی جگہ ہو، اس کا آفس ہے، اس کا دفتر ہے، اس کا خاص کمرہ ہے، یا کہیں بھی کوئی بھی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہو کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا کے بٹھایا ہوا ہے اس نے، تو تمام قسم کی جگہیں اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. صحابہ کرام پر چونکہ قرآن مجید کا اثر بہت زیادہ ہوتا تھا، اللہ نے کہہ دیا نا کہ کسی کے گھر میں مت جاؤ، کوئی بھی ایسی جگہ ہے اجازت کے بغیر مت جاؤ. تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جو 4 دیواری میں تو ہوتی ہیں لیکن وہ پبلکلی سب کے لیے اوپن ہوتی ہیں. تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ اب ہم
یعنی ایسی عوام الناس کی جگہوں پہ بھی ہم جاتے ہوئے ڈریں گے، یعنی ہمیں اجازت لینی پڑے گی، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے. جیسے مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، ہسپتال ہیں، اسکول ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جہاں سب لوگ کا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو اس بات کا خطرہ تھا کہ جن لوگوں میں تقوی کا بہت زیادہ غلبہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں بھی چار دیواری کے اندر جانا چھوڑ دیں اجازت کے بغیر، اور اجازت لینے میں وہاں حرج ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مستثنیٰ کر دیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں جاؤ. یہاں گھروں سے مراد کوئی بھی چار دیواری ہوتی ہے نا، جہاں احاطہ ہوتا ہے. گھر سے مراد وہ جو ہمارے متبادر ہو رہا ہے کہ رہنے کے گھر، وہ مراد نہیں ہے. کوئی بھی ایسے گھر غیر مسکونۃ جو رہائشی نہ ہوں، فیہا متاع لکم اور تمہارے وہاں ضرورت کی کوئی چیز ہو، جیسے پارک ہیں، مسجدیں ہیں، ہسپتال ہیں، کوئی بھی ایسی جگہیں، ہوٹل ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس میں چلے جاؤ، یعنی وداؤٹ پرمیشن وہاں تم سب جا سکتے ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہاں کیونکہ پرائیویسی نہیں ہوتی، سب کو اوپنلی آنے کی اجازت ہوتی ہے. تو اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ پچھلا جو ہم نے حکم دیا ہے نا، وہ اس لیے دیا ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو، اور اس کو مجبور بھی مت کرو کہ وہ تم سے لازمی ملاقات کرے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تبدون وما تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. کیا مطلب؟ اللہ کو پتہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان آیتوں کے ظاہر سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دو. بعض دفعہ انسان کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جو پبلکلی سب کے لیے اوپن ہوتی ہے، لیکن اس کی نیت تجسس کرنا ہوتا ہے کہ وہاں جا کے دیکھوں فلاں کیا کر رہا ہے. تو وہ قرآن کی سائز سے غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ بھئی اللہ نے تو اجازت دی ایسی جگہوں پہ جانے کی. بھئی اجازت تو دی ہے، لیکن تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہارے دل میں تو چور ہے، تم تو کسی اور نیت سے جا رہے ہو. تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کو تمہارے دلوں کی حالت پتہ ہے کہ کون اس اجازت سے جائز فائدہ اٹھائے گا اور کون اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا. لہذا کچھ چھپانے کی اللہ سے کوشش نہ کرنا.